अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं आपका मेज़बान उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त ख़बर यह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, क्योंकि CNN और एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान एक इंटेंस फ़ोन कॉल हुई है ईरान के नए प्रपोज़ल के बाद। और इस दरार के बीच पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। वाशिंगटन से इस्लामाबाद से तेहरान और फिर तेहरान से वापस इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वाशिंगटन, ये एक रूट है जिसके ज़रिए पैगाम रसानी का ये सफ़र जारी है। पाकिस्तान की कोशिशों का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटों में पाकिस्तान आकर फिर दोबारा ईरान गए हैं, जहाँ उनकी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत अहम ईरानी क़यादत से बातचीत हुई है। अरब मीडिया अलबत्ता ये कहता है कि जल्द पाकिस्तान से फ़ील्ड मार्शल के दौरे ईरान को भी जो है वो खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, जहां मुआहिदे के मुसव्विदे की तकमील का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो सकता है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला पाकिस्तान की सालिसी में ईद के बाद इस्लामाबाद में हो सकता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की खुलकर तारीफ़ की है, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और ईरान उनका तफसीली जायज़ा ले रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द मुआहिदे की तवक्को का इजहार किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतज़ार करेगा और अगर नतीजा ना निकला तो कार्रवाई होगी। ईरान के सदर कहते हैं कि दबाव के ज़रिए ईरान को झुकाना मुमकिन नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने साबिक़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की बरसी पर पैगाम जारी किया और कहा कि ईरान इस वक्त दो आलमी दहशतगर्द अफवाद यानी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तनहा तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। तो लड़ाई भी जारी है, मुज़ाकरात की कामयाबी का भी सबको इंतज़ार है और एक लड़ाई अमेरिका और इसराइल की भी इस बीच हो गई। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इस सबको डिस्कस कर लेते हैं। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इस बीच यासिर मसूद साहब भी हमारा साथ देंगे। यासिर मसूद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशाम साहब, ज़रा क्विकली इससे पहले कि हम इसके तज्जियाती पहलू को डिस्कस करें, ये इस्लामाबाद, तेहरान, वाशिंगटन, इस रूट से खबरें क्या आ रही हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देखिए, बहुत अरसे के बाद ये जो आपने शुरू में ख़बर बताई है, जो मेरा ख्याल है जो इतवार की रात को प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू से बात हुई थी, कहा जाता है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात वहाँ पे शुरू हुए, तल्ख़ कलामी भी हुई, वाशिंगटन पोस्ट ने भी कहा, इसी तरह एक दो और अखबारात ने भी इसका जिक्र किया है। देखिए, अब एक बात तो तय अवैध जिस तरीके से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, अब लेटेस्ट खबरें यही हैं। न्यूयॉर्क टाइम की भी आज ये खबर कहती है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ इस जंग से निकलना चाहते हैं। वो रेटरिक अपनी जगह जी, मार देंगे, कर देंगे तबाही, ये लेना देना, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस जंग को आगे लेके जाना। ख़ास तौर पे पुतिन ने चीन की अपना प्रेसिडेंट शी की मुलाकात के बाद सूरत-ए-हाल अमरीकियों के लिए बड़े परेशान कुन होगी। अब खबर बड़ी ये है, देखिए, एक तो अल अरेबिया की खबर है, वो तो यही कह रहा है कि जिस तरह भी आप बताया भी है कि जी वो फील्ड मार्शल भी जो है ना वो जा सकते हैं ईरान, और बहुत सारी चीज़ें, और अमेरिका का भी पहले जिक्र आया था। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, एक ही पैगाम, बड़ा पैगाम जो मोहसिन नकवी साहब, वो आपने देखा कि 3 दिन का दौरा करके आए थे कोयटा में, कोयटा से वापस चले गए जहाँ उनकी प्राइम मिनिस्टर से और फील्ड मार्शल से मुशावरत हुई थी, वहाँ गए और फिर वहाँ पे जो जिस तरह मुलाकात करके आए, जो बातें हुई हैं। देखिए उबैद, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब पिछली दफ़ा गए थे तो उनकी प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से हुई थी, और जो उनके स्पीकर हैं बक़ाई साहब से बात हुई थी। लेकिन ईरान के पासदाराना इनकलाब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल आदमी है, जो सियासत को, मिलिट्री को, इंटेलिजेंस को देखते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात जो हुई है, ये सबसे ज़्यादा लंबी मुलाकात उनके साथ हुई है। ये पैगाम, वन लाइनर पैगाम अमेरिका का उनको दिया गया है मोहसिन नकवी के ज़रिए कि जी आप नए हॉर्मुज़ को हम बिल्कुल खोलने के तैयार हैं, नेवल ब्लॉकेड हम ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ईरान का भी मसला ये है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इक़्तिसादी तौर पर, तेल उसका नहीं जा रहा। अब दोबारा खबरें हैं कि फिर दोबारा से स्मगल ऑयल उनका जो है बिकना शुरू हो गया। एक तो ये कि ये पैगाम दिया गया और कहा गया कि आप निटी-ग्रिटी को छोड़ दें। लेटर ऑफ इंटेंट भी तैयार हो चुका है, जिसको मायदे की शक्ल देने के लिए कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। अब आपको आना होगा, 1 महीने के मुज़ाकरात होंगे। पहली जिसको कहते हैं सिटिंग में ये होगा कि जी आप आ जाते हैं, जंग मुस्तकिल बंद होगी, और इम्पॉर्टेंट दूसरी बात है कि अमरीकी भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमला नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन अमरीकी ये गारंटी देने में तैयार हो गए, 1 महीने का टाइम दें। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी निटी-ग्रिटी है ना, जिस पे कहा जा रहा है कि थोड़ा मौक़िफ़ ईरान ने चेंज किया है, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर के बारे में, बाकी वो ये कह रहे हैं कि जी जो आप कह रहे हैं हमारे 25% असासे आप रिलीज़ करेंगे, वो कहते हैं आप ज़्यादा करें जो आपने हमारे फ्रोज़न असासे हैं, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर के मामले में उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, रशिया को हम दे देंगे, इस पर कोई मसला नहीं रहा।
اب اس وقت مسئلہ سب سے بڑا اسی پہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اتھارٹی بنا کے باقاعدہ قبضہ جما لیا تھا، جس کو وہ نرم رویہ اس پہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کہتے ہیں 1 مہینے میں باقی چیزیں طے کریں گے، پہلے آپ یہ کر لیں. ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے. دوسرا اس ساری سچویشن کو جو اور ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا عبید کے مسلسل خبریں آ رہی تھیں کہ نیتن یاہو وہاں پہ گئے اور تردید کر دی انہوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. چیف وہاں پہ گئے، انہوں نے زبردست تردید کر دی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ یو اے ای کا رویہ بڑا سخت ہوتا جا رہا تھا، چاہے وہ خلیجی ممالک ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے لیے مشکلات، پیسہ ہم سے واپس لے لیا. اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عراق میں ایک باقاعدہ پلان کر کے عراق سے ہی حملے کیے گئے. یہ لیٹسٹ حملہ بھی وہاں سے ہوا، اپنا ڈرون حملے جو کیے انہوں نے، اور سعودی عرب پہ بھی حملے ہوئے. اب یو اے کی حکومت کو یہ یقین آ گیا ہے کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب کرنے کے لیے جو اسپائلر کا رول لوگ کہتے تھے اسرائیل ادا کر رہا ہے، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، انہوں نے کیا. ایک دوسری بات ہے اس میں عبید، اور کیچ بڑا یہ ہے کہ اس میں معاملے کو ٹھیک کرنے میں بہت بڑا رول جو پلے کیا پاکستان کے سابق سفیر جو آج کل یو اے ای میں ہیں، حسین حقانی صاحب، جو مشیر ہیں یو اے ای کی حکومت کے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب آ گئے ہیں، دوبارہ ان کے منظور نظر بن رہے ہیں. وہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا کہ دیکھیں یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل دشمن کون ہے. ایک تو اچھا انہوں نے کیا کہ جب آپ 3 ملکوں نے جا کے، قطر نے، سعودی عرب نے اور یو اے ای نے درخواست کی تھی کہ جی آپ حملہ نہ کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، یہ آن بورڈ ہو گئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسپائلر کون ہے. ٹھیک ہے، وہ اسپائلر میں ذرا آپ سے میں چاہوں گا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چیز کا اس میں اضافہ کر دیں. کل رات کو یہ معاہدے والی خبر کہاں سے آئی کہ بس معاہدے پہ دستخط ہونے والے ہیں عرب میڈیا والے؟ اگر شارٹلی آپ بتا دیں پھر مجھے یاسر صاحب کو انگیج کرنا ہے. دیکھیں وہ العربیہ اخبار جو ہے نا، ان کا یہ دعویٰ ہے جو سعودی عرب کا ہے، اور انہوں نے آفیشیل سورسز کو کوٹ کر کے بات بتائی ہے. میں نے یہاں کچھ آفیشیل سے پتہ چلا ہے، انہوں نے بھی اس کی تردید نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ بڑی ہیکٹک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم اس پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اصل فوکس اس وقت واشنگٹن، تہران، اسلام آباد کا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ عبور کرے، پہلا مرحلہ ہو جائے، باقی پھر نٹی گریٹیز جو ہیں ان کو تو طے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس بیچ بہت ساری خبریں ظاہر ہے یاسر صاحب، اور بنیادی طور پر ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو اور اس ساری صورتحال کا خاتمہ ہو. اس بیچ ایک اسرائیلی ٹی وی کا ایک کلپ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ایکس پہ، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، مطلب مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ہم یہ کوششیں کیوں کر رہے ہیں. مجھے اسرائیلی ٹیلی ویژن سمجھا رہا تھا کہ یہ پاکستان پہ بہت قرضہ ہے، پاکستان چاہ رہا ہے کہ ایران کے جو اثاثے فریز ہیں وہ کھل جائیں، اور پھر پاکستان ایران سے پیسے لے لے گا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا کیش اس میں ٹوٹل کا ٹوٹل یہی ہے، مطلب ہمارا حاصل وصول یہی ہے. مطلب اس پہ روئیں، ہنسیں، پٹیں، کیا کریں. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ جی آپ عبید صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا آنا اصل میں اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے آل اوور دا ورلڈ، اس کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بھی احتشام صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے کہا محسن نقوی صاحب نے ود ان 24 آورز میرا خیال ہے وہ 2 دفعہ چلے گئے. اوور آل جب سے یہ شٹل ڈپلومیسی شروع ہوئی ہے، 70,000 سے زیادہ کلومیٹر ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں، آرمی چیف ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، سو پٹ ٹوگیدر 70,000 کلومیٹر سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ٹریول کیا ہے. اس کے علاوہ فون کالز کتنی ہیں، 170+ فون کالز تو صرف اسحاق ڈار کی ہیں. جی، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان کتنا کروشل اور کتنا سینسیٹیو یہ رول ہے. اور اس رول میں ایک ڈیبیٹ بھی اٹھ رہی ہے آج کل کہ جو مڈل پاورز کا جو رول ہے، یہ امریکہ کی 2025 کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، یہ بیسیکلی وہاں سے اٹھا ہے یہ کانسیپٹ کہ ریجن میں مڈل پاورز کو رول دینا ہے، جو برڈن شیئرنگ ہے اس میں ان کو کرنی ہے. لیکن جتنے اچھے ایسن طریقے سے پاکستان نے یہ برڈن اٹھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیوں اسرائیل کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہوگی، دے آر ہینڈ ان گلوز ود انڈیا ایز ویل، اور ان کے جو مقاصد ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ دونوں کی بالکل میچ کرتی ہے. ان کا مقصد ہے کہ ریجن کو ڈسرپٹ کرنا، ان کا مقصد ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے. ابھی آپ نے خود ہی بولا کہ عراق سے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے خفیہ بیسز بنائی ہوئی تھی. امیجن کریں کہ ایک دوسرے ملک کے اندر، ایک اور باؤنڈری کے اندر جو ہے وہ وہیں پہ بیسز بنا کے اور انہی کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. یہ انہوں نے شاید بہت لیٹ ریئلائز کیا ہے، یو اے ای نے. ان کو بہت پہلے ریئلائز کر لینا چاہیے تھا کہ صرف اور صرف جو آپ کو سیکیورٹی دے سکتا ہے. یاسر ایک چیز بتائیں، آپ بیجنگ بیسڈ ہیں، اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن کی اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے پاکستان کے ایفرٹ کو سپورٹ کیا ہے.
اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ہمارے یہاں ڈپلومیٹس بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے، دونوں نے اندیا دیا ہے کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے چاہیے اور جلد سے جلد ہونے چاہیے. آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور کافی ٹائم سے دیکھیں ایک فریم ورک بھی دیا پچھلے مہینے بیجنگ کی طرف سے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن ہوئی ہاں جی. ایران کے لیے. وہ ایک سیلف ایک بہت بڑا پروف ہے کہ کتنا زیادہ بیجنگ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس میں جو کیچ کیا ہے، سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا جو ہے پاکستان کی ایفرٹس کو فلی انڈورس کر رہا ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بیجنگ تو آف کورس وہ ہمارے ساتھ تھا ہی، ان کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف جو آ رہے ہیں، ہاں جی. تو خبریں یہ ہیں کہ بڑے بریک تھروز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. یہاں بیجنگ میں ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ یہ والا جو وزٹ ہے یہ لینڈ مارک ثابت ہوگا. اچھا، اس کی دو ریزنز آپ بتاتے ہوئے ساتھ میں ایک، کیونکہ ہم اس طرف چلے گئے، رشیا اور چائنا کے جو تعلقات اور وہ جو آپٹکس ملے ہیں، وہ جو ویلکم ہے، اور پھر ٹرمپ کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ ٹرمپ تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے نہیں جا سکے، لیکن رشیا اور چائنا کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے. اس الائنس کی مضبوطی نے بھی امریکہ کو کارنر کیا ہے فردر اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کے، یا ایران کے لیے اپنے معاملات کو لے کر تھوڑا سا ایک دو قدم پیچھے ہٹنے پہ، نہیں یاسر صاحب؟ دیکھیں، میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ والا جو وزٹ ہے نا، اس نے بہت چیزوں کو عیاں کر دیا ہے. اسپیشلی وہ جو ہم کہہ رہے تھے، جس کا کانسیپٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 2013 سے دیا تھا، جب وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے میجر کنٹری پارٹنرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا. پھر رشیا کے ساتھ مل کے، آلدو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے ڈسکورس میں یہ انڈیویزبل سیکیورٹی کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. وہ چیزیں اب جو ہے وہ سامنے کھل کے آ رہی ہیں. وہ کچھ نہیں لے کے گئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 6 ماہ میں بیجنگ میں کتنے وزٹس ہوئے کہ 4 آؤٹ آف جو یو این کے سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں انہوں نے وزٹ کیا. میکرون سے سٹارٹ ہوا، پھر سٹارمر، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ، پھر پوٹن، اب شہباز شریف بھی آ رہے ہیں. تو بیجنگ ڈپلومیٹک ہب بنتا جا رہا ہے. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سی چینج ہو رہا ہے، ایک پوری دنیا کا جو توازن ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ بیجنگ یا چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اس ٹرسٹ کے اوپر، اس رولز بیسڈ آرڈر کے اوپر، جو کہ ایک نیا ویژن ہے. دیکھیں، دونوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ نیو کائنڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اس کو ہم نے جنم دی. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں احتشام صاحب ذرا اس کو ٹورڈز دی اینڈ، یہ لاسٹ سوال ہے، میں چاہوں گا آپ ذرا اس کو کوئکلی کنکلوڈ کریں. بیجنگ جس طرح سے ڈپلومیٹک ہب بن رہا ہے، اب اس ساری سفارتکاری میں جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اور چین کا اعتماد اسے حاصل ہے، اس میں وہ آخری مہر یا وہ مہر تصدیق جو ہے وہ بیجنگ لگا سکتا ہے. وہ یورینیم والے معاملے پہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ چین اپنے ڈپلومیٹک ہب ہونے کا یا اپنے کردار کا یہاں پر فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دنیا میں امن کے لیے پورا مطلب ایک چارٹر پیش کر سکتا ہے. دیکھیں، اس پہ تو میں بڑا واضح طور پہ عبید آپ کو بتا سکتا ہوں، جو سفارتکار ہمارے یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ چیز طے ہو گئی ہے. چین کے ساتھ کہہ دیا ہے ایران نے، ایران نے کہ یہ ہم رشیا کے حوالے کریں گے. اور یہی چیز تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہوئی تھی، جے سی پی او ہوا تھا تو اس وقت 8 ٹن، یہ تو 440 گرام ہے نا، 8 ٹن جو ہے نا وہ انریچڈ یورینیم جو ہے نا وہ روس کو دیا گیا تھا. روس نے پھر کہا ہے کہ ہم لے لیں گے، اور ایران نے کہا ہے کہ جی ہم کسی اور کو نہیں دیں گے. ویسے تو انہوں نے آپشن رکھا ہے کہ پاکستان کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں جی رشیا کو دے دیں گے. تو دیکھیں جس طریقے سے دو بڑی اپنا پاورز ہیں، چین اور رشیا، ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ایران کے معاملے میں، ریجن کے معاملے میں جتنی تیزی کے ساتھ ہوا ہے. عبید میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ سارے لوگ پریشان ہیں ڈپلومیٹک کمیونٹی میں کہ بڑی تیزی کے ساتھ آئسولیشن میں لے گئے ٹرمپ اپنے ملک کو. ایک جہاں مہنگائی کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے، ان کے سابق سفارتدار بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کہ رات کو کچھ سوچتے ہیں صبح اپنا بیان بدل دیتے ہیں. وہ تو بیسیکلی اس جنگی صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا راستہ کھلے، جنگ بند ہو جائے. تو ایک انویسٹر ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے بیچ میں وہ جہاں جہاں انویسٹ کرتے ہیں، وہ خیر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یاسر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود. آگ کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر، سعودیہ پر یا یو اے ای پر جو حملے ہوئے ہیں یقیناً بہت حیران کن ہیں، لیکن اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ظاہر ہے یہیں تک محدود نہیں رہتا، وہ فلسطین تک آنے والوں کو بھی روکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطینیوں پر جو ظلم کی داستان ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد فریڈم فلوٹیلا کا ذکر کریں گے کہ کتنے لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے رہے اور اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا کیا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک.
غزہ کے مظلوموں پر برسنے والی بارود کی بارش کے پیچھے اگر کسی ایک چہرے کو سفاکیت، نفرت اور انتہا پسندی کی علامت کہا جائے تو وہ ہے ایتمار بن گویر، وہ شخص جس کا ماضی کالعدم دہشت گرد تنظیم کاخ سے جڑا ہے، جسے نسل پرستانہ تقاریر پر خود اسرائیلی عدالتیں مجرم قرار دے چکی ہیں، آج اسرائیل کا وزیر قومی سلامتی بن کر انسانیت پر ظلم توڑ رہا ہے۔ اسی انتہا پسند وزیر نے غزہ کے بھوکے بچوں کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کو جنگی قیدیوں کی طرح ہتھکڑیاں لگا کر گھٹنوں کے بل بٹھایا، ان کی تضحیک کی، اسرائیلی پرچم لہرا کر غرور سے کہا یہاں ہم مالک ہیں، اور پھر ظلم کی یہ ویڈیوز خود شیئر کر کے دنیا کو للکارا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بین الاقوامی پانیوں میں امدادی قافلے فلوٹیلا پر دھاوا بول کر اسرائیلی فورسز نے نہ صرف رضاکاروں کو گرفتار کیا ہے بلکہ بعض کشتیوں پر فائرنگ کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، ڈرون سے مسلسل ان کی نگرانی تک کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک فلوٹیلا رکن نے فلسطین کو آزاد کرو کا نعرہ لگایا تو اسے فوراً زمین پر گرا دیا گیا۔ سمود فلوٹیلا میں 40 سے زائد ممالک کے تقریباً 430 رضاکار شامل تھے، جن میں انسانی حقوق کے کارکن، ڈاکٹرز، سماجی شخصیات اور فلسطین کے بلکہ انسانیت کے حامی شامل تھے، جبکہ پاکستان سے سعد عیدی بھی اس عالمی قافلے کا حصہ بنے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی غزہ فریڈم فلوٹیلا اور ماوی مرمرہ جیسے مشنز پر جانے والے کارکن اسرائیلی جیلوں، تشدد، تضحیک اور طویل تفتیش کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ ایتمار بن گویر کی ویڈیوز کے بعد دنیا بھر میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اٹلی، فرانس، کینیڈا، بیلجیم، نیدرلینڈز اور دیگر ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کیا، جبکہ آئرلینڈ، اسپین، ترکیے، جرمنی اور برطانیہ نے اس سلوک کو انسانی وقار کی توہین قرار دیا ہے۔ یورپی یونین تک سے اس کی مذمت آ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اس حرکت کو اسرائیل کے لیے عالمی شرمندگی قرار دیا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد پچھلی بار بھی اس فلوٹیلا قافلے میں شامل تھے اور اب بھی اسرائیلی حراست سے چھوٹ کر واپس آئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کی جو آنکھوں دیکھی کہانی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب، آپ کو سلام، خراج تحسین کہ آپ غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے مسلسل کوشاں رہیں۔ ایتمار بن گویر کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، سمود فلوٹیلا ہو یا فریڈم فلوٹیلا ہو، جب دنیا بھر سے انسانیت کے خیر خواہوں نے امداد پہنچانے کی کوشش کی ہے فلسطین تک، تو راستے میں اسرائیل رکاوٹ بن کے کھڑا رہا ہے اور لوگوں کو قید بھی کرتا رہا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی اس سارے مرحلے سے گزرے ہیں، ابھی سعد عیدی بھی وہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ایتمار بن گویر ہے یا یہ جو اسرائیلی مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، اس کا کوئی خاتمہ ممکن ہے؟ یعنی ود ان اسرائیل بھی اس کی کنڈیمنیشن آ رہی ہے اور دنیا بھر سے آ رہی ہے، ہوتا کیا ہے وہاں ایگزیکٹلی؟ یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے، یوں معلوم ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ ابھی میری سعد عیدی کی فیملی سے بات ہوئی ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں جن کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ جو تمام ہاسٹیجز ہیں، مغویان ہیں، جن کو بین الاقوامی پانیوں سے اسرائیل کی ٹیررسٹ آرمی نیوی کمانڈوز نے اغوا کیا تھا اور وہاں پہ ڈیزرٹ کے اندر ایک جیل میں بند کر دیا تھا، ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک گڈ نیوز ہے جو کہ ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مغویان کو رہا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک اسرائیل کے اس رویے کی بات ہے، یہ اب سے نہیں ہے۔ 1948 مئی 1948 جب اسرائیل کا وجود لایا گیا، فلسطینی اس کو نکبہ کہتے ہیں، دا کیٹاسٹروفی، تباہی عظیم۔ وہ تباہی عظیم جو 14-15 مئی 1948 کو شروع ہوئی تھی، وہ بلا تفریق آج کی تاریخ تک چل رہی ہے۔ اور اس کیٹاسٹروفی یا نکبہ یا تباہی عظیم میں کیا ہے؟ اس میں آکوپیشن ہے، اس میں امپوزڈ ہنگر اور سٹارویشن ہے، اس میں سیٹلر کا کولونیل نظام ہے، اس میں جینوسائیڈ ہے، اس میں نسل کشی ہے، اور اس میں فلسطینیوں کے شناخت کو ختم کرنا اور مٹانا ہے۔ تو یہ 1948 14-15 مئی سے اب تک جو ہے وہ بلا تفریق جاری ہے۔ جہاں اس وقت صورتحال ہے، گزشتہ 18 سال سے بالخصوص غزہ کا محاصرہ ہے، ان ہیومن سیج ہے، ان ہیومن بلاکیڈ ہے، اور غزہ ایک ایسا باکس، ایک ایسا صندوق بن چکا ہے جسے اسرائیل نے سیل کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد اس صندوق کے اندر نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں صورتحال کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک فل سکیل کمپریہنسو جینوسائیڈ جو ہے وہ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جس میں ہنگر کو، سٹارویشن کو ایز اے ویپن آف جینوسائیڈ استعمال کر رہا ہے، جس میں بلوکیڈ
اور سیج کو ایز اے ویپن آف جینوسائڈ استعمال کر رہا ہے، اور جس میں کھل کر بڑے پیمانے پر 10 ایٹم بموں کے برابر بارود برسا کر اس کو جینوسائڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو ایک فل سکیل جینوسائڈ ہے، ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. جو بن گویر ہیں، جو نیتنیاہو ہیں، جو ان کی کیبنٹ ہیں، جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں، یہ سارے وار کرمنلز ہیں، یہ سارے بیبی کلرز ہیں، یہ سارے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے مرتکب ہیں. اور یہ آئی سی جے نے کہا ہے، آئی سی سی نے کہا ہے، یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے، بین الاقوامی میڈیا نے کہا ہے. اس لیے وہ عملاً انسانیت کے خلاف جرائم کے انسانیت کے دشمن. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے وہ ایک صندوق ہے اور وہاں سے خبروں کا آنا بھی بہت مشکل ہے، اور پھر وہاں جو صحافی ہوتے ہیں ان کی زندگی اپنی جگہ. یہ جو راستہ ہے، یعنی بین الاقوامی پانی سے آپ جب ویڈیو بناتے ہیں یا بتاتے رہے ہیں، مسلسل ہم دیکھتے رہے ان معاملات کو، وہاں بھی ڈرون سے نگرانی کرنا یا وہاں پر بھی حملہ کرنا، کس طرح سے اس کو مطلب یہاں پہ آپ اس منظر کو بیان کرنا چاہیں گے جس سے آپ گزرے، آپ کے دیگر ساتھی گزرے وہاں پہ؟ دیکھیں، پہلی فلوٹیلا میں تیونس سے کشتی پر بیٹھا، 11 میٹر کی کشتی پر، اور 2500 کلومیٹر کا سمندری سفر کر کے تقریباً 3 ہفتوں میں غزہ سے صرف 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر، دا کوسٹ آف غزہ سے صرف 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے انٹرسیپٹ کیا گیا. اور دوسری دفعہ میں اٹلی سے بیٹھا، سسلی سے، ابھی 2 ہفتے پہلے، اور مجھے یونان کے سرحد کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں 700 ناٹیکل مائلز دور، انٹرنیشنل واٹر میں، غزہ کے کوسٹ سے 700 ناٹیکل مائل دور، وہ ہمارے اوپر کمانڈو ایکشن کیا گیا، ہمیں اغوا کر دیا گیا. تو یہ جو میڈیٹرینین ہے، اس میں اب بین الاقوامی پانیوں میں یہ قزاقی کر رہے ہیں، سمندری ڈاکو ہیں، اغواکار ہیں. اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ ایک فلوٹیلا ہے، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے، وہ بالکل لیگل ہیں، وہ بالکل نان وائلنٹ ہیں، وہ بالکل پیسفل ہیں، اور وہ صرف اور صرف وہاں پہ خوراک، ادویات، پانی، بچوں کے لیے فارمولا ملک اور دوسری ضروریاتی زندگی لے جانا چاہتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کئی مرتبہ خود اس کی سپورٹ کر چکی ہے، اور اس کے اوپر جب حملہ ہوتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن خود اس کو کنڈیم کرتا ہے. اس دفعہ بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ بین الاقوامی اغواکار ہیں، اور یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے اسرائیل، یہ اغواکاروں کا، قاتلوں کا، بیبی کلرز کا. اچھا اس میں وہ آپ کو انٹرنیشنل واٹرز میں انٹیمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور صہیون کی صورت میں وہ فلسطین کے اوپر قابل انٹیمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وارن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں، اور اگر آپ بھی اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہیں تب جا کے وہ آپ کو پھر آ کے کمانڈو ایکشن کرتے ہیں، یا بغیر کسی وارننگ کسی بھی چیز کے وہ فوراً آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ ہوتا کس طرح ہی ہے؟ بالکل نہیں، وہ یہ فلوٹیلا شروع ہونے سے پہلے خوفزدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، بین الاقوامی طور پر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ حماس فلوٹیلا ہے، اور یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہیں مختلف انداز سے اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ عوام کو ڈیٹیچ کیا جائے گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے. پھر جب فلوٹیلا روانہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مستقل ڈرون پروازیں ہوتی ہیں، ڈرون، کوڈ کاپٹر، ہیگزا کاپٹر، ہیلی کاپٹر، جیٹ جہاز، اور ان کے جو سمندری کشتیاں اور جہاز کمانڈوز کے، وہ پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے موبائل کو ہیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مختلف ریڈیو سگنلز آپ کے جام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ریڈیو سگنل سے آپ کو پیغامات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو خطرناک قسم کی صورتحال سے دوچار کر دیا جائے گا، اور دھمکیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ ان دھمکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمانڈو ایکشن کرتے ہیں. کمانڈو ایکشن میں پھر وہ باقاعدہ وائلنس کرتے ہیں اور لوگوں کو ادویات سے دور رکھتے ہیں، لوگوں کو خوراک سے دور رکھتے ہیں، لوگوں کو فزیکلی وائلنس کرتے ہیں، بلکہ سیکشولی وائلنس انہوں نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جو گزشتہ بھی اور ابھی پچھلے دنوں بھی ظاہر رپورٹ آئی، الجزیرہ، واشنگٹن پوسٹ، سبھی لوگ اس پر کھل کر بات کریں سیکشل وائلنس والے معاملے پہ. یس، آپ مجھے ذرا بتائیں گے کہ جب پہلی بار آپ کو یہ لے کر گئے تھے تو ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا؟ سینیٹر صاحب جب پہلی بار آپ کو یہ لے کر گئے تھے تو وہاں پر سلوک، رویہ کیا رکھا گیا؟ مطلب وہ آپ کی شناخت، پاکستانی ہونا، آپ کا پاکستان سے تعلق ہونا، اس بنیاد پر مزید اس میں کوئی انتہا تھی؟ کس طرح سے مطلب اس کا کوئی، اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کا کوئی ہمیں بتا سکیں کہ ان کا رویہ، ظاہر انسانیت سوچ تو ہے لیکن پاکستانیوں کی طرف، ایک مسلمان کی طرف مزید کوئی نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں، ہم نے یورپین اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ، ان ممالک کے شہریوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کیا، اس لیے کہ یہ اسٹرانگ نیشنلٹیز تھی.
مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ویک نیشنلٹی ہیں, ان کی کشتی اگر صرف مسلم کنٹریز کی کشتی ہو اس کو فوراً ہٹ کر دیتے ہیں, اس کا کوئی یہ خیال نہیں رکھتے. لیکن ہم نے جو سٹرونگ نیشنلٹیز ہیں ان کو اپنے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر کے, اگر ایک کشتی پر 6 بندے بیٹھے ہیں, جیسے دوسری دفعہ جب ابھی میں فلوٹیلا میں جا رہا تھا تو ہم 6 بندے ایک کشتی کے اندر تھے, جس میں 3 امریکن تھے, ایک کینیڈین تھا, ایک فرانسیسی تھا, ایک ملیشین تھا اور ایک پاکستانی میں تھا. تو وہ 6 افراد میں سے 4 جو تھے وہ سٹرونگ نیشنلٹی کے لوگ تھے, جس کی وجہ سے ان کو بوٹ کو ہٹ کرنا ڈرون سے وہ ممکن نہیں ہو پاتا, مشکل ہو جاتی ہے اور وہ ہماری ہیومن شیلڈ بن جاتی ہے. ہمیں انہوں نے لے جایا گیا اشدود, جو اسقلان مشہور اسلامی شہر ہے اسقلان, اس کے بندرگاہ کے اوپر لے جایا گیا. ہاتھ جو ہے وہ بہت سختی سے باندھ دیتے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں, آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں, باقاعدہ فزیکل وائلنس کرتے ہیں. اور خصوصاً جو لوگ بیمار ہیں ان کو ادویات کی ضرورت ہے, ان کو ادویات نہیں دیتے, جس کی وجہ سے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ شدید تکلیف دہ صورتحال سے گزرتے ہیں. کھانا نہیں دیتے, اس طرح ڈپلومیٹک ایکسس نہیں دیتے, لیگل ایکسس نہیں دیتے. تو یہ پورا کا پورا جو وہاں پہ انہوں نے زبردستی آپ کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے جس میں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا, اور اگر آپ معمولی سا احتجاج کریں تو کتے آپ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ سارا جو وائلنس ہے اس سے ہم پہلی دفعہ بھی گزرے, اور دوسری دفعہ آپ 2 ہفتے پہلے جب میں فلوٹیلا میں تھا اس میں بھی ہم گزرے. سینیٹر صاحب, آپ بن گویر نے جو کچھ کیا یہ اس کا ایک ہلکی سی جھلک, اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے, یقیناً قابل مذمت ہے اور عالمی نظام انصاف کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سینیٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین, سفاکی کی کوئی بھی شکل ہو وہ ہے قابل مذمت ہی. ایک اور اہم معاملہ ہے صومالیہ کے بحری قزاقوں کی قید میں موجود پاکستانی شہریوں کا, جنہوں نے پہلی بار انسانی حقوق کے رہنما اور انصار برنی ٹرسٹ کے سربراہ انصار برنی سے براہ راست رابطہ کیا ہے, اور تحریری پیغام میں پاکستانیوں اور بحری جہاز کو چھوڑنے کے عوض 3 ملین یعنی 30 لاکھ امریکی ڈالر تاوان کا مطالبہ کر دیا ہے. قزاقوں کی اس ڈیمانڈ اور پیغام کے حوالے سے یرغمالیوں کے اہل خانہ کو فوری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس صورتحال سے باخبر رہیں. کھانا ختم ہے, جہاز کا گندا پانی پی رہے ہیں, اور صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کی دل خراش ویڈیو سب کو حیران پریشان کر رہی ہے. حسین یوسف نے اپنی اور ساتھیوں کی رہائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اغوا ہوئے 26 دن ہو چکے ہیں اور ہم لا علم ہیں کہ رہائی کے لیے آخر کیا بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور بحری قزاق 24 گھنٹوں میں کھانے کے لیے تھوڑے سے چاول دیتے ہیں جو آپس میں تقسیم کر کے ہم گزارا کر رہے ہیں, جبکہ بحری جہاز کے ٹینک میں موجود گندا پانی انہیں پلایا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے حکومتی ذمہ دار پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. ویلکم بیک. کل تک خیبر پختونخوا میں جو سیاسی توپیں ایک دوسرے پر گولہ باری کرتی تھیں, اب ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے وفاقی حکومت کو واضح پیغام دے رہی ہیں کہ صوبائی مفادات پر خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. یعنی صوبے میں کل کے مخالفین آج ایک صف میں کھڑے ہیں اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ صوبے کو آٹا فراہم نہیں کیا جا رہا. وہ صوبہ جو ریاست کو سستی گیس اور بجلی دے رہا ہے لیکن اسی کے CNG اسٹیشنز بند کیے جا رہے ہیں, جس کے خلاف گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر آواز اٹھا رہے ہیں. سچ یہ بھی ہے کہ 28ویں ترمیم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو قریب کر دیا ہے. NFC معاملے پر دونوں جماعتوں کا موقف ایک ہی ہے اور اس حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی. اس سارے معاملے پر پڑی جو یہ تاریکی ہے, اندھیرا ہے, اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں کچھ روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے نثار کھوڑو صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے علی بخاری صاحب. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. کھوڑو صاحب, ایگزیکٹلی اس وقت خیبر پختونخوا کے فرنٹ سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یعنی گورنر اور صوبائی حکومت کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن جو کہ ہونا چاہیے وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کہیں بہت زیادہ اوور ریڈ تو نہیں کر رہے لوگ یہ کہتے ہوئے کہ اگر ممکنہ 28ویں ترمیم کے تناظر میں NFC والے معاملات پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا پیپلز پارٹی کا اکٹھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, KP میں بھلے کسی پارٹی کا بھی چیف منسٹر ہو, اگر وہاں پیپلز پارٹی کا نامنی گورنر ہے تو بھی KP کے کہلاتا ہے. اگر لیڈر آف اپوزیشن بھی آپس میں ملتے ہیں, اگر 3-4 لوگ اکٹھے ہو کے اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ جمہوری پارلیمانی سیاست ہے,
اور پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن اور حکومت آپس میں اگر اکٹھے بیٹھ کر کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وفاق سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بنیادی طور پہ علی بخاری صاحب ایگزیکٹلی اب تک جو رابطوں کی نوعیت ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن رابطوں کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی 28ویں ترمیم کو لے کر بھی آپ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا ابھی آپ کا صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہی ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ. ابھی جو آپ کا باضابطہ رابطہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہوا جی. ٹھیک ہے، بڑی سمپل سی چیز ہے. ہمارے کسی لیڈرشپ سے میں چیئرمین کی بات کروں یا جنرل سیکرٹری کی بات کروں یا قائد حزب اختلاف ان دا سینٹ ایز ویل ایز ان دا پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کی بات کروں تو نہیں ہے. اور جو یہ بھی رابطہ ہوا یہ ڈائریکٹلی سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گورنر کے پی کا ہوا، کنڈی صاحب کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور ایشو سمپل ایک تھا جس کے اوپر ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے اور بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے، اور میں تو ویسے بڑے عرصے سے ہوپ فلی سوچتا ہوتا تھا کہ یار پیپلز پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی تھی، کوئی بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی تھی، کوئی بی بی شہید کی آئیڈیالوجی تھی، پتہ نہیں وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہ یہ 17 سیٹوں والوں کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ کئی پروگرام میں تو قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے تھے کہ جی ان کے خلاف بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آ رہا ہوا ہے. سو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو صوبے کی حد تک بات ہے وہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. نثار کھوڑو صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ اگر صوبے کی بات ہو تو پارلیمانی لوگ پارلیمنٹ سے باہر یا پارلیمنٹ کے اندر یا جمہوری لوگ جو ہیں وہ گفت و شنید جمہوری طریقے سے کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جو ہے آپ کے پولیٹیکل جو جتنے بھی آپ کے میں کہتا ہوں جو آپ نے نابز اچیو کرنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اس کا الٹیمیٹلی منبع جو ہے وہ عوام الناس ہے، پبلک ایٹ لارج ہے. اور جب آپ اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں یا کسی صوبے کی بھی بات کرتے ہیں تو اگر اس کو اس کا شیئر نہیں ملتا ہے NFC ایوارڈ جو 18th امینڈمنٹ آج تو موجود ہے نا، آج کی سکہ راج الوقت آج کی ڈیٹ تک تو وہ اپلیکیبل ہے. اس کے مطابق اگر ڈیو شیئر اس کو نہیں ملتا صوبے کو تو وفاق کی طرف سے سراسر زیادتی ہے، اور اس کے اوپر بالکل کھڑا ہونا چاہیے، کہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا 4.5 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. 4.5 کروڑ عوام جو کے پی صوبے کی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے، جو آلریڈی ایک پچھلے 20 سال سے جو ہے جنگ کے اندر آف اینڈ آن جو ہے وہ اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی تو انوالو ہے ہی ہیں. سو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. 28th امینڈمنٹ کی بات کریں یا باقی چیزوں کی بات کریں وہ تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی ہوگی، کیونکہ اس میں تو ڈیفینیٹلی کسی اور کے ساتھ اسٹیک ہولڈر ہے، پورے پاکستان اسٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر. لیکن ابھی تک اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیبل ہو چکی ہے، ٹیبل تو نہیں ہوئی وہ، بٹ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سینئر منسٹر اگر بیٹھ کے بات کریں اور بہت سی شکیں جو ہے نکال دیں. اس کا ماحول تو بن رہا ہے. علی بخاری صاحب اس میں آپ اس کو ایڈ کیجئے گا پلیز. میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں ایک پروگرام میں تھا، میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے حمداللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو جب 26ویں امینڈمنٹ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹ واز 89 ہے، جو پہلے بلاول بھٹو صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، دین اس کے بعد یہ 59 ہوئی اور پھر یہ کرتے کرتے آئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کہ اسی کی آف شوٹ ہے. میں اس ٹائم وہ جو چیز رہے گا وہ تو ڈیفینیٹلی ایڈریس ہوگی. کھوڑا صاحب اس میں بنیادی طور پہ اگر NFC والا معاملہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ NFC جو ہے وہ ظاہر ہے وفاق کا مقدمہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ شیئر واپس فیڈرل پول کی طرف آ جائے. پھر کنال کو لے کر معاملات ہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا سخت موقف رکھا. اگر اس کو لے کر بھی معاملات کو انیشیٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اگر مخالفت کرتی ہے تو کسی بہت ریلیونٹ کوارٹر کو ناراض تو نہیں کر دے گی. دیکھیں بھائی بات سنیں، آپ خامخواہ کی ادھر کی بات ادھر لے جا رہے ہیں. ہم بندھے ہوئے ہیں ایک آئین کے ساتھ. 73 کے آئین میں NFC ایوارڈ کا ذکر ہے، اور اس وقت صرف پاپولیشن کے بیسس پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. 18ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی تو NFC کا ایوارڈ اس سے 18ویں ترمیم سے پہلے اناؤنس ہوا تھا. اب جب پہلے اناؤنس ہوا NFC ایوارڈ تو اس میں صوبوں کا حصہ بڑھایا گیا، مرکز کا کم کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جی صوبوں کو حصے سے کٹوتی نہیں ہو سکتی، بڑھ تو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے. پاپولیشن بڑھنے سے لوگوں کی توقعات اور ڈیمانڈ بڑھے گی، اور اس میں ہم اپنے کی بنیاد پہ پلس میں تو جا سکتے ہیں، مائنس میں نہیں جا سکتے. یہ آئینی پوزیشن ہے، اس میں کسی ہلکے کی بات نہیں ہے. میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں اور پارلیمنٹ کا آئین پہ چلتی ہے. آئین میں جو ذکر ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آئین کو چینج کرا تو پھر دوسری بات کریں گے، آئین میں امینڈمنٹ لائیں گے تو دوسری بات کریں گے. لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ 18ویں ترمیم
کی بنیاد پر ہی صحیح، لیکن 18ویں ترمیم بھی پچھلے NSC ایوارڈ اناؤنس ہونے کے بعد آئی کہ ہم کم از کم کچھ سے کچھ گارنٹیز رکھ سکے کہ بابا صوبوں کو حصوں کو جب چاہو کٹوتی نہیں کرو گے، اس میں بڑھا تو سکتے ہو، کٹوتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ اگر ایف بی آر جی پلیز واجبات وصول نہیں کر پاتی اور 130 ارب روپے کی شارٹ فال ڈکلیئر کر رہی ہے، تو ایف بی آر کو دیکھو نا، اس میں صوبے کے لوگوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایف بی آر ناکام جا رہی ہے تو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ جی اس کی ناکامی ختم ہو، اور لوگوں کی ریونیو جنریشن جو بھی ہو رہی ہے اس میں ایف بی آر اپنا تنظیم سے کے ساتھ کام کرے اور یہ کہے نا کہ شارٹ فال ہو گئی. یہاں کوئی آسمانی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نیچرل کلیمٹی کوئی نہیں ہوئی اس سال. پاکستان کی وزارت خزانہ اچھی پوزیشن بتا رہا ہے. IMF کا اپنی طرف سے ہمارے پاس مہربانی جاری ہے. جب یہ سب کچھ جاری ہے جو پاکستان کی مددگار ہو سکتی ہے تو پھر کٹوتی کی ضرورت نہیں ہے. صوبوں کو سزا کیوں دیں ہم؟ ٹھیک ہے، صوبوں کو سزا کیوں دیں؟ وہاں تو بہت زیادہ محرومیاں ہیں یقینی طور پہ. اچھا علی بخاری صاحب، آپ کیسے میک شور کریں گے کہ جو 26ویں میں چلے نیشنل کنسنسس کی کوشش ہوتی رہی، 27ویں میں کچھ توڑ پھوڑ ہو گئی، 28ویں کو لے کر آپ انٹیکٹ رہیں گے ان سارے معاملات پہ؟ یعنی آپ کے ہاں سے کوئی جو 26ویں امینڈمنٹ آئی وہ بھی بڑی رات کی تاریکی میں آئی، اور آپ کے میڈیا نے کوٹ کیا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی اس کا مسودہ کدھر ہے، جو ٹیبل تو کریں، اس پہ آرگومنٹس تو ہوں، بحث تو ہو. تو انہوں نے کہا لا منسٹر سے پوچھیں. لا منسٹر سے پوچھا گیا، اس نے کہا میرے پاس پہنچا ہی نہیں. بھائی کون سا صحیفہ تھا، کہاں سے آپ کے لوگ تو سلپ نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد دوسرا میں آ رہا ہوں اس کے بعد کیوں گے. پھر وہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا جس کے بعد ساری چیز باہر آئی. اس سے پہلے تک تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا. اور 27th امینڈمنٹ تو جیسے آئی، جس طرح لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بچے اٹھا کے کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب 28th امینڈمنٹ کی جو چیزیں ابھی تک تو سامنے آئی نہیں، لیکن جو چیزیں آئیں جو ہمیں ڈسکشن میں آ رہی ہیں آج کل، جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی، فار ایگزامپل NFC ایوارڈ کی بات کی گئی. 25 سال ووٹر ایج ہے یار، 3.5 کروڑ لوگوں کو آپ جو ہے کہتے ہو کہ ووٹ سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کا واحد ملک ہوگا پاکستان جو 25 سال میں آپ کا 21 سال کا لڑکا جو ہے وہ AC بن جاتا ہے اور پورے کے پورے تحصیلیں چلانا شروع ہو جاتا ہے ضلع. آپ کا 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ آ جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھول جاتے ہیں، FBR ٹیکس دینا شروع کرتا ہے، بزنس کرتا ہے. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اسی طرح بیسٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی کی جا رہی ہے جو سننے میں آ رہا ہے ابھی تک. تو یہ ساری بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اچھا صوبے بنانے کی بات آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جو آج مجھے میں ہائی کورٹ میں تھا اسلام آباد تو پتہ چلی کہ جی اور بھی کچھ ظاہر ہے ابھی تو صرف اور صرف قیاس سرائیوں پر مبنی معاملات ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کو پلیز کنکلوڈ کیجیے گا علی بخاری صاحب. ابھی تک کوئی چیز کلیئر تو نہیں آ رہی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ 1973 کا ہے، اس کی اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایگزیکیوٹ کیا جائے. یہ تو جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہوئی ہیں، یہ تو ایک پارٹی کو فائدہ یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان کا موقف آپ کے سامنے ہے، علی بخاری صاحب تحریک انصاف کی طرف سے پیش کریں. سب کا اپنا اپنا موقف ہے، تو اس میں نیشنل کنسنسس کے بغیر اگر آگے بڑھیں گے تو یہ ترامیم متنازع ہی رہ جاتی ہیں. نثار کھوڑو صاحب، علی بخاری صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس پروگرام سے. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.